बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरी कट के बाद जो नून लीग की तरफ से बहुत क्लियर वाइब्स आई हैं कि कहीं से भी किसी भी किस्म की कोई मुज़ाहमत का इरादा नहीं है, तो जो सियासी मंजरनामे पर तलातम खेजी थी, क्या वो थम जाएगी? हुकूमत के लिए सुकून की खबरें। करामत मुगल साहब, मैंने ना लास्ट वीडियो में कहा था कि आप सादा हैं, लेकिन आप इतने सादा नहीं हैं। वो शहर इक़्तिदार क्या कि जहाँ पर महल्लाती साजिशें ना हों, और वो शहर इक़्तिदार क्या जहाँ पर तलातुम खेजी ना हो। सही। देखें, अचानक से एक पुरस्कार डेवलपमेंट हुई है जिसने नून लीग की नींदें उड़ाई हुई हैं और तहरीक इंसाफ को भी सटपटा दिया है। सही। दोनों सर पकड़ के बैठे हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। सही। देखें, अगले 96 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना, इसमें एक मंसूबा था, एक बड़ा लीथल किस्म का मंसूबा था जो नज़र आ रहा था, और फिर उसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसलेशंस थी जी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है 29 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान, सही, या ज़्यादा आप उसको प्रिसाइज़ कर लें तो आप कह लें कि तकरीबन 2 अगस्त के अराउंड सही, कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने उस प्लान को होल्ड पे डाल दिया। अब प्लान क्या था, पहले प्लान को देख लें। प्लान बड़ा वाज़े नज़र आता था कि ये तो सबको मालूम था कि 9 मई के केसेस में फ़ैसले आने जी, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई गैर मुतवक्के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया था कि भाई 40 दिनों में आप फैसले सुना दें और फैसले सुनाना शुरू कर दें, वो सबको मालूम था। ये भी सबको मालूम था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ होंगी। बिल्कुल सही। और तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ होने के बाद जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, या एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, वो ये था कि क्या इनको सज़ाओं के बाद फौरी तौर पर आइन के आर्टिकल 63(1)H का इतलाक़ करके इनको नाअहल भी किया जाएगा या नहीं। सही। और नाअहली के लिए नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तो उनका प्लान तो बड़ा वाज़ेह था और बड़ा एक सीक्वेंस में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी कि होगा ये कि तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल होंगे, बल्क में होंगे, दर्जनों होंगे, और सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी जी। ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली के लोग नाअहल होंगे, उनकी जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सियासी झंडे गाड़ेंगे, मैदान मारेंगे, फॉर्म 47 उठाएंगे, और कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून हासिल कर लेगी। सही। तो जो डिपेंडेंसी है, जो एक समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ मामलात में, फंड्स के मामलात में, कोई अपने लिए पॉलिटिकल के कानून साजी के मामलात में, पॉलिटिकल गेम्स के मामलात में, अपने पंजाब के कुछ मामलात में जो ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट है, तो वो साइड पर हो जाएगा कि भाई अगर आपको ज़्यादा चाव चढ़ा है, आपको ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो आप जाएं, आप जाकर अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और इस ज़मीन में रिसेंटली वाक़या भी हुआ है कौमी असम्बली में, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, वो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक हरकत फरमाई, उसके ऊपर स्पीकर चेयर से बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए और कहे लगे जी, और अननोटिस चला गया वो वाक़या। अमूमन ऐसा होता नहीं है कौमी असम्बली के इजलासों में। मैं अरसा दराज से, मुझे 2005 में मैं पहली मरतबा कौमी असम्बली की इमारत में गया था, 2005 से लेकर अब तक हमने ऐसा नहीं होता देखा। सही। ठीक है, तो जो ज़ाहिर के प्लान था उसमें यही था कि या तो वो चले जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अददी एतबार से 9 मई के फ़ैसलों के बाद नंबर गेम में पीपल्स पार्टी से पीछे जा चुकी है। बिल्कुल सही। ठीक है, और उनमें भी कुछ आज़ाद हैसियत वाले लोग भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले भी हैं, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि ये चीज़ मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज चाहे जी कि हम अपोजिशन की कुर्सी संभालना चाहते हैं, और वो कहे स्पीकर को एप्लीकेशन दे, मसला ही कोई नहीं है, चट मंगनी पट गया। बिल्कुल सही। वो वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ से जनाब वो भी चली जाएगी। और दूसरा इसका एंगल ये था कि ज़ाहिर है कि एक कंफर्टेबल हैसियत में जो है वो आ जाएगी, और 27वीं आईनी तरमीम के मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो होनी हैं उसमें फिर ये फ़ाइलें दिखा के और ये सारा मामला करके हो जाएगा। अब होता क्या है कि फैसलाबाद से पहले जो सरगोदा का इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का फ़ैसला आता है जी 22 जुलाई को जी 22 जुलाई को सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत करार देती है कि फ़लाँ जो है वो इस वाक़े में उनको ये सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। और फिर जो तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्छर साहब, अहमद चट्ठा साहब NH66 वज़ीराबाद से, फिर जो
دیگر لوگ جو ہیں وہ جی نااہل ہوتے ہیں. بلال اعجاز صاحب, جی یہ لوگ نااہل ہو جاتے ہیں. بلال اعجاز صاحب پہلے ہی ریکاؤنٹنگ میں ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا, اور پھر 129 کا معاملہ تھا جی کہ یہ نشستیں ہو گئی ہیں خالی. اور پھر جو دیگر لوگوں کی سزائیں آئی تھی, 28 جولائی کو جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ یہ ایم این ایز, یہ ایم پی ایز جو 10 سال سزائیں پا چکے ہیں, آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت یہ لوگ نااہل ہیں, ڈی سیٹ اور ہو ان چکے. کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے. اب یہ ممبر پروونشل اسمبلی یا ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے. اب یہ آتا ہے 28 جولائی کو. ویری نیکسٹ ڈے, یعنی ود ان 24 آورس, مطلب ناٹ ایون 48 آورس, 48 گھنٹے کا بھی انتظار نہیں ہوتا, اگلے ہی دن نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, الیکشن شیڈیول صحیح کہ بھائی جان اس سے اس تاریخ تک آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا. نوٹس اس دن سرو ہوگا, نوٹس کال نوٹس لگ جائے گا, پھر اس تاریخ تک آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں, پھر ان کی اسکروٹنی, اعتراضات کا ٹائم, اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال, اور اس کے بعد پھر 18 ستمبر کو جو ہے وہ انتخابی مارکہ ہوگا. اور بڑا ہی واضح نظر آ رہا تھا کہ اب جو پیٹرن ہے وہ فالو کرے گا, پیٹرن چلے گا, یہی پیٹرن چلے گا. ایک کے بعد ایک نااہلیاں ہوں گی, اس کے بعد دیگر جگہوں سے سزائیں سنائی جائیں گی, لوگ جو ہیں وہ دڑا دڑ نااہل ہوں گے, سیٹیں خالی ہوں گی, اور الیکشن شیڈیول سامنے آ جائے گا. یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ان کے ممبران نے, سیکٹری نے, ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے والوں نے فوری طور پر سب کچھ کر دیا. اس سے اگلے دن 31 جولائی کو فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے. جی وہ فیصلہ, اس میں متعدد تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ, بڑے بلک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے لوگوں کو انہوں نے جناب اس میں زرتاج گل صاحبزادہ حامد رضا صاحب. اچھا, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان 31 جولائی کے بعد انتظار کرتا ہے 5 اگست. جی 5 اگست کو ان لوگوں کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف جی سے. بالکل. آج ہم جب گفتگو کر رہے ہیں, آج کیا تاریخ ہے؟ 13 اگست. 13 اگست ہے. نوٹیفیکیشن کیا آتا ہے جی؟ نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جی شبلی فراز صاحب, عمر ایوب خان, رائے NA 18 ہری پور, جی پھر اس کے بعد رائے حیدر علی خان MNA NA 96 فیصل آباد, جی صاحبزادہ حامد رضا MNA NA 104 فیصل آباد, رائے حسن نواز MNA NA 143, زرتاج گل وزیر MNA NA 185 DG خان, محمد انصر اقبال MPA PP 73 سرگودا, جنید افضل ساہی MPA فرام PP 98 فیصل آباد, رائے محمد مرتضی اقبال MPA فرام PP 203 ساہیوال. ان سب کو کنویکٹ کر دیا گیا ہے, لہٰذا یہ نااہل ہے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے دن گزر گئے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پیٹرن اسٹیبلش ہوا تھا 5 اگست سے اگلے دن 6 اگست کو انہیں یہاں کے ضمنی انتخابات اناؤنس کر دینے چاہیے تھے. ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ہولڈ پہ چلا گیا, کہ ہولڈ پہ چلا گیا؟ یعنی کیا آپ نے ضمنی انتخابات نہیں کروانے ان کے حلقوں میں؟ کیا ان سیٹوں کو نہیں لینا پاکستان تحریک انصاف سے؟ صحیح. کیا سرگودا کی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے فیصلے پر ڈیفرنٹ عمل درآمد ہونا ہے, اور فیصل آباد کا ڈیفرنٹ ہونا ہے, لاہور کا ڈیفرنٹ ہونا ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال اور ایک بہت بڑا معمہ. یہی تو وہ چیز ہے, ٹرکی پارٹ ہے کہ جس نے نون لیگ کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اور تحریک انصاف کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس میں ہوا کیا ہے. یعنی 29 جولائی سے 5 اگست تک اس کے درمیان کیا ہوا. اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک مسنگ لنک ہے, جس مسنگ لنک کے اوپر میری دونوں طرف بات ہوئی ہے. نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں, وہ درمیان میں خبریں آنے لگی کرپشن کی, اور یہ کرپشن سکینڈلز آگے کتنے سارے بھائی بڑے شد و مد سے 2000 ارب کا کرپشن سکینڈل, تو جناب اپنا 500 ارب ADCR اٹھایا جانا, تو 500 ارب اور 2050 ارب کا بیوروکریسی کے خلاف بیانات آنا, اتنا سارا بیرون ملک جدادوں کا کہنا,
ساتھ ہی وہ محسن نقوی صاحب کی خبریں آنا شروع ہو گئیں, ساتھ ہی شیخ وقاص اکرم کے خلاف معاملہ موو ہو گیا. اچھا بائی دا وے شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے یا ان کے حلقے کے حوالے سے نا ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے, کیونکہ ادھر کی تفصیلات بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور شیخ وقاص کے کیس میں اگر آج نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہو جاتی ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن وہ ہو جائے تو الگ سزا ہے, نہ ہو تو الگ سزا ہے. دو قسم کی سزائیں ہیں, وہ دونوں قسم کی بڑی انٹرسٹنگ سزائیں ہیں. اور پھر حیران کن طور پر جھنگ سے اگر محسن نقوی الیکشن لڑیں تو وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے, اور اگر جھنگ سے محسن نقوی الیکشن نہ لڑیں تو وہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا. یہ بھی ٹرکی ہے, یہ کوشچن. اچھا نیشنل اسمبلی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس دوران؟ جی اس دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے بغل میں سیٹ ہے عبدالقادر پٹیل صاحب کی, سندھ میں لاڑکانہ کے ساتھ, جو قومی اسمبلی میں ان کی نشست ہے نا. اچھا سٹنگ ارینجمنٹ صحیح, وہ ہے ان کا عبدالقادر پٹیل کا, بالکل ان کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. اب قومی اسمبلی کو اس کی کارروائی کو ہم عرصہ دراز سے کور کر رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس, جی یہ دو کرسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو اس نشست کا اہل نہیں ہوتا وہ نہیں بیٹھتا. بالکل, یہ ہوتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور مارل گراؤنڈز ہیں, اور خاص طور پہ یہ تو ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے اگلی نشست پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی نشست سے اگلی نشست جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی ہے, بیرسٹر گوہر سے کسی اپوزیشن کے ہی ممبر نے بات کرنی ہے, اور اس سے اگلی نشست پہ کوئی اور بندہ براجمان ہے, اور یہاں عمر ایوب کی نشست خالی ہے, تو وہ اگر عمر ایوب کی نشست پر چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ کر عمر ایوب صاحب بیرسٹر گوہر سے بات کرے گا اور بات کر کے چلا جائے گا. بالکل صحیح. سیم از دا کیس ود لیڈر آف دی ہاؤس, کہ اگر جو شہباز شریف کی کرسی ہے وہ خالی رہے گی جب تک شہباز شریف نہیں بیٹھیں گے, لیکن اس کے بعد جو سینئر موسٹ وزیر اگلی کرسی پہ براجمان ہے اس سے کسی نے بات کرنی ہے, بیٹھتے ہیں. اگر اپوزیشن کا بندہ آئے گا وہ کبھی آگے وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. اگر ٹریئری بینچ سے, حکومتی بینچ سے اٹھ کے آئے گا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آگے عمر ایوب کی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. نہ کسی سے بات کرنی تھی, نہ کچھ کرنا تھا. عبدالقادر پٹیل اٹھتے ہیں, اٹھ کر آصفہ بھٹو کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سے, اور وہ آ کر پورا گھوم گھام کے آ کے عمر ایوب کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, کسی سے بات نہیں کر رہے. قبضہ کر لیا. تو اسپیکر جو ہے, اسپیکر چیئر سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ پٹیل صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, کہا کہ آج اصلی اپوزیشن اپنی جگہ پر آ گئی, اور اس کے اوپر ایوان میں کہے لگ جاتے ہیں. صحیح. یعنی بیک ڈورز میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا آج کل کہ یہ پہلے ہمارے ناز اور نخرے اٹھاتے تھے, اب ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. اب اس دوران کیا ہوا ہے, 29 جولائی سے 5 اگست کے درمیان اب سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یا تو نون لیگ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے کہ بھئی آپ کا جو بڑا ایزی پیزی کیس تھا, لیمن سکویزی کیس تھا, کہ آپ نے تو صرف اپنا امیدوار کھڑا کرنا تھا, یعنی تحریک انصاف نے تو کھمبا کھڑا کرنا ہے تو وہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, یہاں پر آپ نے کھمبا کھڑا کرنا ہے, اس کو فارم 47 تو جاری ہو جانا ہے. ایک زبان زد عام اس وقت بات یہ ہے. تو نون لیگ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. صحیح. یہ 3 نشستوں کے لیے اتنا بڑا اکٹھ نون لیگ نے کیا کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے ان 3 نشستوں پہ, NA 129, NA 66 اور PP 87 پہ. تو کیا اس کے بعد وہ اگلی قسط میں ایک اور ایسی سٹنگ کریں گے, یا بڑا کٹ کریں گے نا, پھر 3 اور نشستیں, پھر 3 اور نشستیں, پھر 3 اور, یعنی قسطوں میں آ کر بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے کہ نون لیگ سے یا تو کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے اس دوران, کوئی ان کی ایسی گفتگو تھی کو پس پردہ, چاہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق ہو, پاسبل ریورسل آف 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں, اس کے حوالے سے ان کے اندر کوئی باغیانہ نظریات جنم لے رہے ہوں جو کہیں چلتے چلتے لوگوں تک پہنچ گئے ہوں, جس کے بعد کچھ تبدیل ہوا ہو کہ نہیں یار ان کو تو اٹھا کر اگر ہم نے دے دی سمپل میجورٹی تو یہ چیزیں معاملہ وہ نہ ہو جائے. یا پھر دوسری طرف عمران خان صاحب نے 2 اگست واز دا ڈے, 2 اگست کو عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ان کو ٹویٹر ہینڈل سے کہ کوئی ضمنی انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے. صحیح. تو دوسرے اینڈ پہ تھیوری ایک یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو یہ تو طے تھا, شاہ محمود قریشی نے الیکشن لڑنا تھا اور شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر آنا تھا. صحیح. اور جیت بھی جانا تھا. ہاں, کہ باقی کوئی ان حالات میں شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن جیت بھی جاتے. اور درمیان میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ اب وہ, اچھا دیکھیں پھر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا تو میں اس کو ایڈریس کر دوں کہ یار نہیں وہ کیونکہ چیلنج ہو گیا پشاور ہائی کورٹ میں اور وہ فلاں سسپینڈ ہو گیا
عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز چلے گئے تو ڈی نوٹیفائی کو روک دیا گیا فی الحال. تو اس وجہ سے نہیں. دیکھیں یہ معاملہ ایسے نہیں ہے, ایسا سادہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں اور اس کے مطابق اگر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور اس میں سرٹن لوگوں کے حوالے سے سرٹن احکامات ہوتے ہیں اور اس میں سے 2 لوگ جا کر ہائی کورٹ کو رجوع کر لیتے ہیں اور ہائی کورٹ سسپینشن کا آرڈر کرتا ہے, تو وہ پورا آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا. صحیح, وہ متعلقہ یعنی ان ریسنٹ ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 27 لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف جو لوگ گئے تھے صرف انہی کی حد تک وہ آرڈر سسپینڈ ہوا. ایبسلیوٹلی باقی لوگوں پہ اس کا اطلاق نہیں, جو نہیں گئے ان کا نہیں ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے لیے تو چلیں آپ کہہ دیں کہ جناب سسپینڈ ہو گیا, لہٰذا ان کا جو ہے وہ الیکشن شیڈیول نہیں آیا ضمنی انتخابات کا. جو باقی لوگ ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, رائے حیدر ہیں, یا باقی لوگ ہیں, حضرت تاج گل وزیر ہیں, ان کا کیوں نہیں آیا؟ اور پھر آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 10 بجے, پہلے تو لگ رہا تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کچھ وہ نہیں ان کے کیسز کو وہ کر رہی, وہ پتہ چلا ہے کہ حضرت تاج گل وزیر کا بھی کہیں جلد ہی کیس لگ رہا ہے, اور PP 87 کا اور NA 66 کا, ان دونوں کا کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ کے پاس جو ہے وہ سماعت کے لیے لگ گیا. تو یہ چیزیں کیا ہولڈ پہ چلی گئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہولڈ پہ گئی ہیں. آپ یعنی کہ دیر از نو ادر جسٹیفیکیشن نا. 28 تاریخ کو آپ نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا, 29 جولائی کو آپ نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا, اب 5 اگست کو آپ نے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, 13 اگست تک آپ نے کوئی ضمنی الیکشن کا شیڈیول نہیں جاری کیا. اب عمران خان صاحب نے دیکھیں 2-3 چیزیں جو وائبز اڈیالہ جیل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ اگر اس نہج کے اوپر معاملہ جا رہا ہے تو فرسٹ اسٹیپ کے اوپر عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن جیسے ہی ملاقات ہوگی, یہ چیزیں اگر اسی پیس کے اوپر چل رہی ہیں تو فرسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوگا کہ MNAs جتنے بھی ہیں جو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اراکین ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی چیئرمین ہی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, تو سب سے پہلے ان سے استعفے ہو جائیں گے. صحیح, یہ ایک لائکلی سینیریو ہے. اس سے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی سے ہی پارلیمنٹ سے نکل جائیں, نیشنل اسمبلی سے استعفوں کا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ جائیں, آپ 70 پہ کروا لیں. صحیح, ضمنی انتخاب ساری سیٹیں آپ کتنا آپ نے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے, سارے ان کے پاس آ جائیں گے. اور پھر پنجاب اسمبلی سے بھی اسی پیٹرن میں جو ہے وہ کام کیا جائے. تو اتنا بڑا الیکشن, اتنا بڑا ضمنی انتخابی مارکا, چاہے جتنا مرضی نون لیگ کو سوٹ کرتا ہو لیکن اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا. 3 پروبیبلٹیز. 1, شاہ محمود قریشی شاید اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ ایک متبادل جو ہے وہ پہنچ جائیں اسمبلی میں. یہ تحریک انصاف کے سرکلز میں بات زبان زدے ہمیں کہ اگر خان صاحب ضمنی انتخابات میں جاتے, شاہ محمود قریشی صاحب جس رفتار سے 9 مئی کو شکست دے رہے ہیں, تو ان کی بریت ہو جائے گی, اس کا اطلاق ہو جائے گا, وہ باہر آ جائیں گے اور پھر وہ ضمنی انتخابات میں کسی ایک سیٹ پر لڑیں گے تو نائب کپتان. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ سوال یہ نہیں ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر مذاکرات کر سکتے ہیں اور عمران خان کی رائے قریب ہو جائے گی. لیکن اس میں دیکھیں دیر از, میرا نہیں خیال کہ اس میں PTI کے اندر یا عمران خان کے ذہن میں کہ دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے, ذہن تو کسی کا کوئی نہیں پڑھ سکتا, کہ ان کے ذہن میں ان کی لائلٹی, انٹیگریٹی یا اس کے اوپر کوئی شک ہو. یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہم چیزیں اس طرح سے نارملائز نہیں ہونے دیں گے, ہم اس میں بفر کریٹ کریں گے. ان کو زیادہ ٹائم حکومت کو درمیان میں بہت سارے لوگوں نے لابینگ بھی کی ہے اپنے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے, کارنر میٹنگز بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ایک بڑا آسان سینیریو حکومت کے لیے تھا کہ بڑے آرام سے یہ لوگ ہو جائیں گے اور ہمارے لوگ جیت کے اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے اور اسمبلیوں میں جناب ہمارے پاس بہترین قسم کی منگو ٹانگے والا کی جو ہے وہ میجورٹی ہو جائے گی. وہ پلان لیتھل پلان تھا, لیکن وہ پلان ہولڈ پہ چلا گیا. اور نون لیگ کو بھی, ابھی میں نے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں, میں نے نمبر آف PMLN لیڈرز میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ باقی حلقے الیکشن ضمنی انتخابات, ہمیں تو ابھی تک کوئی بوٹل نیک آپ کے لیے آج تک تو نظر نہیں آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. یہ جو شرائع دستور پہ عمارت ہے یہاں سے تو آپ کے لیے فوری طور پر چیزیں جاری ہو جاتی ہیں. نو بڈی ہیز اے ڈیفینیٹ آنسر کہ یار اس وجہ سے اس کو نوٹیفیکیشن کو, ضمنی انتخابات کے شیڈیول کے نوٹیفیکیشن کو روکا گیا. صحیح. اب یہ سب کے لیے معمہ بنا ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھیں سلمان, وہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ واپس آئیں گے یا وہ یہاں پر ہوں گے when he is around,
تو پھر کچھ چیزیں ہونی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال اپنے طور پر موجود ہے کہ کیا عمران خان نے جو یا پی ٹی آئی کے سرکل سے جو بات نکلی ہے کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ قائمہ کمیٹیاں اور یہ چھوڑنا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں. تو اب یہ بھانپ رہے ہوں کہ اگر ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے ضمنی انتخابات اور اس سارے معاملے کو, تو پھر ایک نیا ایک رولا کھل جائے گا. اتنے حلقوں میں ضمنی انتخابات آپ کتنا کنونس کر لیں گے لوگوں کو, یا انٹرنیشنلی لیجیٹیمیسی گورنمنٹ کی جو ہے. دیکھیں تحریک انصاف کا اپوزیشن کی نشستوں پر موجود ہونا اس حکومت کے لیے ایک ضمانت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس سسٹم کے لیے, اس نظام کے لیے ایک چیز موجود ہے کہ ہاں اپوزیشن ہے, ہاں اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ہاں وہ ہاؤس میں موجود ہے, ہاں وہ وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں, وہ اوپر دیکھ کر اللہ کے 99 ناموں کو گواہ بنا کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے ہیں, ہاں وہ پارلیمنٹ کے گیٹ تک چلے جاتے ہیں. شخصی آزادی ہے, یہ چیزیں ہیں. ایک ڈھکوسلا ایک چیز تو ظاہر ہے کہ موجود ہوتی ہے. البتہ جو شیخ وقاص اکرم کا کیس ہے اس پر پھر ہم بعد میں بات کریں گے علیحدہ سے. ایک چیز میں ضرور بتا دوں, جو شیخ وقاص اکرم صاحب کا کیس ہے اس میں آبویسلی یہ طے شدہ بات ہے کہ شیخ وقاص اکرم, میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کتنی ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, صحیح, جس میں ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے. تو ان کے لیے ایک نئی سزا کیوں منتخب کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ سے چھٹی کے نتیجے میں آپ نااہل ڈی سیٹ کر دیں. ہاں, کہ آپ ڈی سیٹ ہوں تو اپنی نوعیت کے انوکھے واقعات میں سے, یعنی ایک ہی واقعہ ہے نا اس سے پہلے جی بالکل جا رہا ہے سومرو صاحب کا, تو یہ اپنی نوعیت کا صرف دوسرا واقعہ, اس کو کیوں کر کیا جائے گا یا انجام دیا جائے گا, اس کے پیچھے جو اس وقت تھیریز چل رہی ہیں نا وہ اتنی انٹرسٹنگ. البتہ ظاہر ہے کہ یہ اگلے 96 گھنٹوں میں یہ قضیہ میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا. اگر تو ضمنی انتخابات کا شیڈول آ جاتا ہے تمام حلقوں میں, نون لیگ اپنے تمام کینڈیڈیٹس کر دیتی ہے تو ان کے لیے, لیکن فی الوقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں نہ نون لیگ کو سکون اور چین کی نیند ہے اس وجہ سے, نہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارا ابھی تک ضمنی انتخاب کا شیڈول انتخابات کا کیوں نہیں آیا. دیکھتے ہیں 96 گھنٹے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.